अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा जो फौजदारी निज़ाम है, उस पे बात करते हैं। हुक्मरानों की बेहिसी पे और आम पाकिस्तानी शहरियों की बेबसी पे। अब लाहौर में 9 मई 2023 के तशद्दुद के वाक़यात से हवाले से पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और PTI के कई और कारकुनों पर तरमीम शुदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई 3 मार्च को लाहौर में। अब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत कई ज़ेर हिरासत मुलज़िमों की हाज़िरी इस मौके पे मुकम्मल की गई। आज अदालत में बताया गया कि आलिया हमज़ा, सनम जावेद और खदीजा शाह समेत और बहुत सारे दीगर मुलज़िमान भी पेश हुए। अब 9 मई का वाक़या है और इन तमाम रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जो कि वज़रा भी रहे हैं, आला पोजीशनों पे रहे, उनके ख़िलाफ़ गाड़ियाँ जलाने के इल्ज़ामात में मुकदमात अभी भी चल रहे हैं। अब अदालत ने जनाब 6 मार्च को गवाहों को अपने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। मालूम नहीं कौन से गवाहान आएंगे। आम तौर पे इस किस्म के वाक़यात में पुलिस, FIA, इंटेलिजेंस के अफसरान हैं, वो गवाहों के तौर पे पेश होते हैं। और बुनियादी तौर पे मुकदमा क्या है कि इन PTI के कारकुनों और लीडरों पर बगावत और अपने कारकुनों को फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। संगीन दफ़ात लगाई गई हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। इधर इस्लामाबाद में जनाब मुबारक हो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए। और को मालूम है हाल ही में 1-2 ऐसी तकारीब हुई जिसमें दफ़ा 144 लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद PTI और वकला और जो मुतहदा अपोजिशन है उन्होंने ये इज्तिमात किए। अब ये तमाम सूरत हाल अगर सामने रखें और इसका मवाजना करें कि तहरीक इंसाफ के कोई 18 कारकुन जो ज़ेर हिरासत थे, उनको 24 और 26 नवंबर को जो वाक़यात हुए इस्लामाबाद, रावलपिंडी के आसपास, उस हवाले से गिरफ़्तार किया गया था। उनमें से कोई 18 कारकुनान की ज़मानत मंजूर हुई आज से 3 रोज़ पहले। ये तकरीबन 92-93 दिन उन्होंने हिरासत के दौरान गुजारे और अब लगता है कि वो अटक जेलम और अडियाला जेलों से उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी भी कोई 1250 के करीब कारकुन जेलों में हैं, अपनी ज़मानत के मुंतज़िर हैं। अब ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जहाँ पे हम रूल ऑफ़ लॉ के, पाकिस्तान से मोहब्बत की दरख्वास्तें, अपीलें सुन रहे हैं मुसलसल। और इस निज़ाम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ दिन पहले, बल्कि 15 जनवरी को, एक मुकदमे की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये 15 जनवरी एक समाअत थी, कोई 10 कनाल 16 मरले ज़मीन का तनाज़ा था इस्लामाबाद के एक देही इलाके का। और इस मुकदमे को चलते हुए 10 साल हुए। इसमें कोई 150 से ज़ायद पेशियाँ हुईं और इस मौके पे ये फाइनली जो पेशी हुई 15 जनवरी को, तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि केसों 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस, इस पे जजों ने 10-10 साल लगा दिए। जज तो नालायक हैं, वकला को कम से कम नालायक नहीं होना चाहिए। अब अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के निज़ाम पे एक लिहाज से एक तमाचा है जो आया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से। और जनाब एक और मिसाल हमारे सामने आई है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और सियासी अशराफिया के तौर तरीक़ों के हवाले से, और वो ये है कि शिकारपुर के SSP डॉक्टर रिजवान ने IG सिंध को ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने शिकायत की है कि मुझे और मेरी फ़ैमिली को सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख और सईद गनी से ख़तरा है।
انہوں نے اس خط میں تفصیل سے بتائی ہے کہ امتیاز شیخ اور سید غنی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، میں آپریشن کر کے کرمنلز کو حراست میں لے رہا ہوں، مگر امتیاز شیخ ان کرمنلز کی یعنی ان جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کر رہا ہے، میرے ماتحت افسران کو میرے خلاف سازشوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ دونوں یعنی سعید غنی جو کہ پیپلز پارٹی جو کہ 15-16 سال سے وہاں پہ مسلسل حکمران ہے، اور سردار یہ جو امتیاز شیخ جو کہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی بڑے بڑے اسکینڈلز میں ملوث رہے ہیں، تو یہ دونوں مل ملا کے بقول ڈاکٹر رضوان ان کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جھلک ہے کہ کس طرح ہماری حکمران اشرافیہ کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سرکاری افسران کو اپنے ماتحت رکھ کے اور ان سے ہر وہ کام کروانا چاہتے ہیں، انہیں دباؤ میں ڈال کے انہیں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض ادا کرنے سے بھی روکتے ہیں، اور نہ رکنے کی صورت میں انہیں پھر ان کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں ہمارے نظام میں پولیس، ایک کرپٹ پولیس اور محض فیسوں میں دلچسپی رکھنے والے وکلاء کے باعث ان کے جو مدعی ہوتے ہیں ان کو کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے، پیشیوں پہ پیشیاں پڑتی رہتی ہیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا لاہور میں، یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، اس کا نام آصف ہے۔ اس نے 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے باہر پیٹرول ڈال کر خود سوزی کی کوشش کی، اور پھر بعد میں ہسپتال میں وہ دم بھی توڑ گیا۔ یہ پاکستان کی بڑی معروف جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے نیسلے، وہاں پہ کام کرتا تھا، اسے تقریباً 9 سال پہلے یہ ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں مصروف ہوا کرتا تھا، اسے پھر نوکری سے نکال دیا گیا، اور بعد ازاں عدالتی فیصلے کی بنیاد پہ اسے نوکری پر بحال کیا گیا، مگر کمپنی نے اپنا اس کے خلاف پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کر دی، جس کے بعد 9 سال سے یہ کیس چل رہا تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے ہر پیشی پر ملتان سے لاہور عدالت میں پیش ہوتا تھا۔ غریب آدمی تھا، 4 اس کے بچے تھے، اور جلنے کے وقت، جس وقت جل بھی رہا تھا، اس وقت بھی ہسپتال جاتے ہوئے بھی وہ چیختا رہا کہ جج ملا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ اور مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہسپتال پہنچا تو وہ پھر تب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اب یہ بتایا ہی جاتا ہے کہ اس مقدمے کی 19 پیشیاں ہوئی تھیں، اور کمپنی والوں کا یہ کہنا ہے کہ 19 میں سے 19 مرتبہ یہ التوا کا شکار ہوا، یعنی انہوں نے نئی تاریخ لی اس مقدمے کی۔ اس میں سے 16 مرتبہ جو التوا کی درخواست تھی، بتایا جاتا ہے، کمپنی نے یہ بتایا کہ وہ اس خود آصف کی وجہ سے تھا، اور اس کی بہرحال سنوائی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر وہ واقعی مجبور نہ ہوتا تو کون بے وقوف شخص ہے جو خود پہ پیٹرول چھڑک کر جان سوزی کر لے۔ ایک بہت بڑا تازیانہ ہے یہ ہمارے اس نظام کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ خبر پہنچی کہ وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں سے نکلا، اس کو انصاف نہیں ملا اور اس نے خود سوزی کر لی، تو پھر جناب ایک فیصلہ یہ کیا لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس نے کہ انکوائری کریں اور عدالت کے احاطے کی آپ سیکیورٹی بڑھا دیں تاکہ اس میں کوئی پیٹرول لے کر نہ آ سکے۔ گویا عدالتی نااہلی پر جان دینی ہے تو عدالت کے احاطے سے باہر آپ خود سوزی کریں، عدالت کے احاطے کے اندر نہ کریں۔ اس طرح ایک اور بڑی مثال جس کی طرف جسٹس محسن اختر کیانی نے اور اس سے پہلے میاں گل حسن اورنگزیب اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اشارہ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح ہماری کرپٹ پولیس بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے پھر ہفتوں مہینوں وہ جیل میں رکھتی ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سالار کاکڑ ہیں، پی ٹی آئی کے تھے، ان کے ساتھیوں کو 27 نومبر کو اٹک کے مقام پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ڈی چوک میں جو 26 نومبر کو یہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے، شہید ہونے والے اپنے ساتھی کی لاش لے کر واپس جا رہے تھے۔ یہ لاش لے کر واپس جا رہے تھے، اور کوئی 157 افراد تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا،
اور ان میں سے کوئی 110 بدترین حالات میں قید کاٹنے کے بعد ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، لیکن 47 سالار کاکڑ سمیت ابھی بھی پابند سلاسل ہیں۔ اور بنیادی طور پہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ بلوچستان سے آئے تھے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن جو کچھ جیل میں ان کے ساتھ ہوا اور جن حالات میں ان کو گرفتار کیا گیا، وہ ہم سب کے لیے بطور پاکستانی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ it doesn't inspire any confidence in Pakistan system، یعنی پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، آئینی قانونی نظام ہے، اس پہ کوئی اعتماد کا اظہار نہیں ہے۔ یعنی آئین قانون موجود ہے لیکن آئین پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک تازہ ترین مثال یہ آئی کہ ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وہ پشاور جانا چاہ رہے تھے تو ان کو ایک بڑی اعلیٰ نسل کی نئی نویلی گاڑی چاہیے تھی، تو انہوں نے ایک کسٹم آفیسر ہیں عائشہ ناز، ان کو کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے، نان کسٹم پیڈ گاڑی، جس طرح پولیس والے اور سرکاری افسران نان کسٹم پیڈ ضبط کی ہوئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ انہی گاڑیوں میں سے ہوگی۔ تو عائشہ ناز نے وہ گاڑی ایک پیش کی اور اس پہ پھر پتہ یہ چلا، وزیر صاحب کو بتایا کہ اس کے اوپر وزارت کا جھنڈا لگانے کے لیے ہولڈر نہیں ہے۔ تو خاتون افسر نے کہا کہ ہولڈر آپ لگوا لیں، یہ تو ورکشاپ میں ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن جناب آپ ان کی مجال دیکھیے، انہوں نے انکار کیا اور اس خاتون افسر کو پھر اس کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا، یعنی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ اب اس وزیر کی گاڑی پر جھنڈا نہ لگانے کے جرم میں جس خاتون کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، انہیں FBR کے چیئرمین نے خود اس عہدے پر بھیجا تھا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی وہ ایماندار خاتون ہے، اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جن کا غلط استعمال ہوتا ہے، جو ضبط ہو جاتی ہیں اور پھر افسروں کے استعمال میں چلی جاتی ہیں، یہ ان ایشوز پہ بھی کام کر رہی تھیں۔ لیکن جناب ان کو ایمانداری کا جو صلہ ہے وہ خصوصی افسر بننے کی صورت میں ملا، یعنی OSD ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وزیر خزانہ یہ پرائیویٹ سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دوستوں کو ہمارے بتایا تھا کہ میں نے ایک سال میں 45 کروڑ ٹیکس دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ حال دیکھیں کہ یہ نان کسٹم پیڈ یعنی غیر قانونی طور پہ ایک گاڑی سرکاری مال خانے سے نکال کر پشاور جانا چاہ رہے تھے اور اس کے اوپر جھنڈا نہیں لگا، لہٰذا اس کی پاداش میں انہوں نے کسٹم آفیسر کو بھی گھر بھیج دیا ہے۔ یہ ہے جناب پاکستان، اور یہ سٹوری ظاہر ہے باہر آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کہانیاں سن کے اسحاق ڈار جس طرح وزیر اعظم اس وقت کے وزیر ارشاد خاقان عباسی کے جہاز میں اس بہانے سے ملک سے فرار ہوئے تھے 2017 میں کہ مجھے کانفرنس کے لیے جانا ہے، کانفرنس کے بعد وہ سینٹرل ایشیا میں کسی کانفرنس میں گئے تھے۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات بتائی ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کسی انٹرویو میں یہ بات کی ہے، آپ بھی سن لیں۔ کسی سینٹرل ایشین کنٹری کے اندر وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ادھر سے سرکاری وزٹ تھا ہمارا، جی 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے، اور اگر آپ دبئی سے جاتے ہیں تو 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے دبئی جائیں ایمریٹس میں، اور پھر ایمریٹس سے ادھر جائیں استانہ یا جہاں پہ بھی جا رہے تھے، تو یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، تو PIA کی تو وہ خاقان عباسی صاحب سے انہوں نے پرائم منسٹر کا جہاز لے کر وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ چلے گئے، اور ان کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں سے لندن جاؤں گا یا کیا جاؤں گا۔ ادھر جا کے پھر انہوں نے جہاز واپس بھیج دیا، اور پھر جہاز واپس بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس لیے میں نے جہاز واپس بھیج دیا، اور یہ بتایا خاقان عباسی صاحب کو، شاہد صاحب کو۔ پھر وہاں سے وہ عمرے پہ تشریف لے گئے۔ جب عمرے پہ چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے بتایا کہ اب میں یہاں سے لندن جا رہا ہوں، میں کمر چیک کروانے کے لیے۔ بس مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بتایا کہ بلا شبہ انہوں نے سعودی عرب سے وہ طیارہ واپس بھیج دیا وزیر اعظم کا، لیکن وہاں سے وہ پھر چلے گئے۔ پھر ستمبر 2022 میں اسحاق ڈار واپس آئے، جب PDM کی مسلم لیگ کی حکومت واپس آ چکی تھی۔ انہیں کوئی سزا، جتنے ان کے خلاف چالان تھے، FIR تھی، ساری ختم ہو گئیں، ان کے منجمد فنڈز تھے وہ بھی ریلیز کر دیے گئے، نیب نے تمام کیسز ان کے خلاف واپس لے لیے، اور ان کے بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑا پرتپاک ان کا استقبال ہوا جب وہ 5 سال 7.5 سال کے بعد وطن واپس آئے لندن سے،
اور لگتا ہے کہ ان کی جتنے بھی ان کی بطور سینیٹر تنخواہیں وغیرہ تھی، الاؤنسز تھے، وہ سارے بھی ان کو مل گئے ہوں گے۔ تو آپ کانٹراسٹ دیکھیے کہ عام لوگوں کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہے، ان کو 10 سال ان کے مقدمے، ان کو انصاف نہیں ملتا، اور جب کہ ہمارے بڑے حکمران جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کا شاندار استقبال بھی ہوتا ہے، ان کے مقدمے بھی ختم ہوتے ہیں، اور ان کے جناب وہ صرف مقدمے ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب مملکت خداداد پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔